नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा में हमने पढ़ा जिन तीन मोहब्बतें अल्लाह रसूल और जहाद की मोहब्बत के मुकाबले में माल व औलाद की मोहब्बत और रिश्ता व पैवंद की मोहब्बत ज़्यादा प्यारी है, फरमाया कि ये इनको अल्लाह हिदायत नहीं देगा, वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन, ये भी फासिक हैं। इसी तरह जब मूसा को जिन्होंने अजियत दी यानी उनका मुतालबा नहीं माना, सूरह सफ़ में जाके हम पढ़ेंगे वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन। गोया मुतालबात दीन और उसके लिए जो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना है और उसके लिए जो जान और माल की कुर्बानियाँ देनी हैं वो न करने वाले ही मुनाफिक है और वही फासिक है। वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, और अल्लाह ने वादा किया है मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से, वल कुफ़ार, और सारे काफरों से, नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, दोज़ख की आग का जिसमें उन्होंने हमेशा हमेशा रहना है। मालूम हुआ दुनिया में मुनाफिक मुसलमानों के साथ जो है वो ब्रैकेट होगा, आखिरत में कुफ़ार के साथ दोज़ख में होगा, बल्कि कुफ़ार से निचले गड़े में होगा। इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फ़ल मिनन नार ही हस्बुहुम, वही उन्हें काफ़ी हो रहेगी। वलानहुमुल्लाह, और उन पर अल्लाह ने लानत की है। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए दायमी अज़ाब है। कल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, जैसे पहले लोग गुजरे इनसे जो ताकत में कुव्वत में इनसे बढ़कर थे। व अक्सर अमवालम व औलादा, और उनके पास माल और औलाद भी इनसे ज़्यादा कसरत से था, वो ज़्यादा इनसे ताकतवर भी थे और माल और असबाब वाले भी थे। फस्तमताऊ बिखलाकिहिम, तो दुनिया में अपने हिस्से के मज़े ले चुके वो लोग। आले फ़िरौन, समूद, आद, उन्होंने अपने मज़े लूट लिए। फस्तमतातुम बिखलाकिकुम, इस दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है और तुम्हारे मज़े हैं और तुम्हारे नशे हैं वो तुम पूरे कर लो, अरमान निकालो। कमस्तमताल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाकिहिम, जिस तरह तुमसे पहले वाले लोग अपने हिस्से के मज़े लूट चुके। फ़ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और घुसो तुम भी वहाँ जहाँ वो घुसे थे। जिस गुमराही के सुराख में उन्होंने उंगली दी थी उधर तुम भी उंगली दो। उलाइका हबितत आमालुहुम फ़िद दुनिया, दुनिया में भी इनके अमाल अकारत चले गए, इसलिए कि जो भी मेहनतें की थी उनका कुछ हासिल नहीं हुआ। वल आखिरा, और आखिरत में भी इनकी जो नेकियां हैं वो इनके कुछ काम ना आएंगी। व उलाइका हुमुल खासिरून, असल खसारे में ये लोग हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अलम यातिहिम नबाउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या इनको खबरें नहीं मिली उन लोगों की जो इनसे पहले गुजरे हैं। कौम नूह व आदिम व समूद, यानी कौम नूह की, कौम आद की और समूद की, व कौम इब्राहीम और इब्राहीम की कौम की, व अस्हाब मदियन, और जिनकी तरफ शुएब अलैहिस्सलाम भेजे गए मदियन वालों की, वल मोतफ़िकात, और वो जो उल्टा दी गई यानी सदूम और अमूरा की बस्तियां जिनकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गए। अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ऐसा नहीं था कि उन पर जुल्म करता, उन्हें बेखबरी में पकड़ लेता, उन्हें सज़ा दे देता, उन पर अजाब नाजिल कर देता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद ही जुल्म करते रहे। रसूलों ने समझाया, हर तरह से वार्निंग दी, नहीं माने तो हलाक हुए। वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, इसके बरक्स ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के साथी हैं, मददगार हैं, पुष्पनाह हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले हैं। और उनका वस्फ क्या है, नमाया यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। ईमान का तकाजा लाजमी जो है, ईमान है या नहीं इसका फैसला इस पे होगा कि नहीं अनिल मुनकर है या नहीं। मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, अगर आप बुराई को देखें उसे रोकें ताकत से, अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है या मुमकिन नहीं है तो उसे मुंह से ज़बान से बुरा कहें, बोलें, और गूंगे शैतान न बने। और आज के दौर में ये कोई नहीं कह सकता कि इसकी इस्तिताअत नहीं है, आज हक़ के आज़ादी हासिल है, आज़ादी राय का जो है वो आपके पास इज़हार राय की आज़ादी है, लिहाजा उस पर बोलें। और अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा डिक्टेटरशिप का दौर आ जाए जिसमें बोलने से भी जान जाने का ख़तरा हो, तो फिर उसका नतीजा ये कि दिल में कुड़ें, जलन हो, तकलीफ़ हो कि ये क्यों हो रहा है। जैसे किसी का बच्चा अगर ख़राब हो रहा हो तो उसकी रात की नींद उड़ जाएगी, ऐसे माशरे में बुराई फैल रही हो तो आदमी को तकलीफ़ हो। ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये तकलीफ़ का होना ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो मालूम हुआ ईमान का जो भी निस्बत तनासिब तय होगा वो नहीं अनिल मुनकर के काम से होगा कि आप बुराई से रोकते हो कि नहीं रोकते। तो ईमान वाले मर्द और ईमान वाले औरतें एक दूसरे के ताउन करने वाले हैं।
اور یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے جہاں جو بھی ان کے احکام ہیں سارے کے سارے پورے کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہ امت مرحومہ کیوں ہے؟ یہ امت مرحومہ جس پر رحم کیا گیا وہ امت اس لیے ہے کہ یہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو رحم کر اللہ کا حاصل کرنے کے لیے یہ ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہوگی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ادھر وعدہ کیا تھا منافقوں سے کہ کافروں کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے، ادھر اللہ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحت الانہار، ان باغات کا جن کے درمیان نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ رہا کریں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ومساکن طیبہ، اور ان کے لیے پاکیزہ گھروندے ہوں گے، فی جنات عدن، وہ جو باغات ہوں گے جن میں رہائش ہوگی، ریزیڈینشل گارڈنز، وہاں ان کے لیے خوبصورت بہترین گھر ہوں گے، پاکیزہ گھر ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضوان ہے اس کی رضا جوئی ہے، وہ جو اللہ خوش ہو جائے گا، یہ میرے بندے جن سے میں خوش ہوں اور راضی ہوں، یہ تو سب سے بڑی شے ہے، یہ جسے مل جائے، ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے امکنار فرمائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی، یعنی کافروں کے ساتھ تو جہاد ہوتا ہی رہا، اس سے پہلے منافقین سے جہاد نہیں ہوا، اب منافقوں سے بھی جہاد ہوگا۔ یہ ہے جو ایک خاص بات، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں جب حضور غزوہ تبوک میں گئے ہیں اس وقت یہ حکم ملا ہے، اسی غزوے سے واپسی پر حضور کا وہ جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے وہ بات کہ حضور نے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ کیے گئے کہ ہم جو سلطنت رومہ سے جنگ کرنی تھی وہ آسان تھی، اور جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنی ہے وہ مشکل ہے۔ حالانکہ یہ جو لوگ گئے تھے جو نفس کے خلاف جنگ نہیں کر سکے تھے وہ گئے ہی نہیں تھے، انہیں مال کی محبت نے گھر بٹھا دیا تھا، انہیں جان کی محبت نے جانے ہی نہیں دیا تھا، گھنی چھاؤں نے ان کا دامن پکڑ لیا تھا، وہ تپتی راہوں کے مسافر بنے ہی نہیں تھے۔ یہ جانے والے تو وہ جاننثاران محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تزکیہ ہو چکا تھا۔ تو یہ کون سا جہاد ہے جو مشکل ہے؟ یہ مشکل جہاد اصل میں منافقین سے جہاد کرنا مشکل ہے، کیونکہ کافر تو اعلانیہ دشمن ہے، یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، یہ آستین کا سانپ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کو پہچاننا، چھاننا، نکالنا، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ رشتہ دار ہے۔ بیٹا سچا مومن ہے، باپ جو ہے منافق ہے، یا اس کے برعکس ہے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنا نہایت دشوار ہے، نہایت مشکل ہے۔ یہ تو ہمارے اندر رچے بسے ہیں، یہ گویا اپنے ہی جسم کے اعضاء کو کاٹنے پیٹنے کے مترادف ہے۔ یہ مشکل جہاد ہے جس کا حکم دیا گیا، وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کے ساتھ ساتھ اب منافقوں سے بھی جہاد کیجئے، وَغُلُّظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے۔ معلوم ہوا وہ جو جہاد جسے اصغر کہا گیا وہ کافروں سے لڑنا ہے، اور جو منافقین سے لڑنا یہ اکبر ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، آپ بھی سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ بھی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا، وہ جو بھی باتیں کرتے تھے پروپیگنڈا کرتے تھے، کوئی بھی بات کہیں پھر مکر جائیں، وہ پہلے جو ہے وہ اسلام سے ناطہ توڑیں، اگر کہیں کوئی باز پرس ہو جائے تو توبہ طائب ہو جائیں، قسم اٹھا لیں کہ ہم نے یہ بات کہی نہیں جی، نہیں ہم تو بالکل محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہیں، ایک بالش نہ دائیں ہوئے ہیں نہ بائیں ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ کو مغالطہ ہو گیا ہے، کیوں سوء ظن سے کام لیتے ہو، ہم تو بالکل اسی طریقے پر ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد، بات سمجھنے کے بعد، کسی مغالطے کے بغیر انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ٹھانی تھی جس کو وہ پا نہیں سکے، منصوبہ بڑا پکا تھا، وہ کرنا چاہتے تھے جو کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس پر ان کے بس میں نہیں آیا۔ اس میں ایک خاص واقعہ بھی ہے، اس کو عموم بھی رکھیے کہ منافق بات ٹھانتا ہے، ارادہ باندھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبے دوڑاتا ہے، لیکن جو ہی ذرا سے کوئی جو ہے حالات کے اندر دیکھتا ہے تغیر پیدا ہوا ہے تو واپس اپنے بل میں گھس جاتا ہے،
وہ اپنے سارے منصوبے لپیٹ لیتا ہے، اسی لیے تو اعلان نہیں کرتا، اسی لیے تو سامنے نہیں آتا، تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو واپس اپنے پناہ گاہ میں گھس سکے۔ پیچھے بھی آیا تھا اگر انہیں کوئی پناہ گاہ ملے، کوئی غار ملے، کوئی گھسنے کی جگہ ملے، رسیاں توڑا کے بھاگ جائیں، تو اس کی سرشت میں چھپنا ہے، اس کی سرشت میں اپنے آپ کو مخفی رکھنا ہے، آستین میں چھپ کے رہنا ہے، وہ سامنے آنے والا ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ 10-12 منافقین، ایک واپسی پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک آدمی ہو کے گزر سکتا، پہاڑی رستہ تھا، وہاں پہ 10-12 آدمی جو ہے وہ بیٹھے تھے گھات لگا کے کہ حضور یہاں سے گزریں گے تو ان کو نیچے گرا دیں گے۔ تو بہرحال وہاں پہ حضرت یاسر بھی، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ تھے، انہوں نے مار مار کے ان کو بگایا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، ان کو حیثیتیں دے دی، عہدے دے دیے، جن کو کوئی جو ہے وہ کچھ پوچھنے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی نہ پوچھتا بھائی صاحب آپ کے منہ میں دانت کتنے ہیں، ان کو جو ہے عہدے دار بنا دیا، ان کو ذمہ داریاں دے دی، ان کو ایک حیثیت دے دی، ان کے سر پہ تاج رکھ دیے۔ تو اب وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی ہانکتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا فلاسفر کوئی نہیں ہے، دانشور کوئی نہیں ہے۔ من فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے جو نواز دیا۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر توبہ کر لیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اپنے قصور کو مان لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ نہ مانے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے کا مزہ چکھائے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں کوئی ان کا نہ حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا، یعنی خوب دولت دی، وہ سوچتے ہوں گے نا حضرت ابوبکر حضرت عثمان اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس ہو تو ہم بھی خرچ کریں، یا ایک بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس گھر والوں کے لیے کھانا پینا وافر ہو جیسے کہ ان لوگوں کے پاس ہے، خوشحال لوگ ہیں، تو میں بھی دین کے لیے اسی طرح کام کروں جیسے یہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا، اگر اللہ نے ہمیں غنی کر دیا، فضل دیا، خوب دولت دی، لَنَصَدَّقَنَّ، ہم بھی بڑے صدقے کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیکوکار مجاہد فی سبیل اللہ بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، ہر طرح کی چیزوں کی فراوانی ہو گئی، خوب مال و اسباب اللہ نے دے دیے، بخلوا بہ، بخیل ہو گئے۔ اب جو ہے اس کے تحفظ، اسی مال کے پھندے میں گرفتار ہو کر، اسی کی محبت میں جکڑے جا کر اللہ کے دین کے رستے سے دامن چرانے لگے اور پہلو بچانے لگے۔ وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تھے پہلے بھی ٹلانے والے تھے، پہلے بھی جان بچا کے رکھتے تھے، اعراض کرتے تھے، لیکن اس کے بعد تو صاف ہی منہ موڑ لیا، بالکل ہی کنی کنارہ کر لیا۔ اچھا، یہ بڑا کچھ جو ہے نا ہمارے اجتماعی حالات کے اوپر بھی اس کا انطباق ہوتا ہے کہ ہم نے ملک حاصل کیا اس وعدے پر، یہاں کلمہ لائیں گے، لا الہ الا اللہ کے لیے ملک بنایا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیڈروں نے بھی کہا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم دنیا کو اسلام کی حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھائیں گے۔ ملک مل گیا، اس کے بعد کیا کیا، پہلے ٹلاتے رہے۔ ہم سے 9 سال تو آئین ہی نہیں بنا، 1956 میں جا کے ہم نے بمشکل آئین بنایا، 2 سال کے بعد اس کا جو ہے مکو ٹھپ دیا ایک ڈکٹیٹر نے، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے 73 میں آئین بنا، اس کو بھی ایسا بنایا کہ بس نہ اسلام آئے نہ اسلام جائے، کوئی پوچھے تو اسلام ہے بھی، اور نہ عمل کرنا چاہیں تو چور دروازے بھی سارے موجود ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی ہوں تو رستہ وہ بھی کھلا ہوا ہو، تو وہ چلتا رہا۔ 9/11 کے بعد ہم نے سیدھا یو ٹرن ہی لے لیا، وَتَوَلَّوْا، اس کے بعد تو یو ٹرن ہی لے لیا، منہ ہی موڑ لیا۔ اس سے پہلے ٹلاتے تھے، اس سے پہلے اعتراض کرتے تھے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، گویا اللہ سے کوئی وعدہ کر کے توڑے تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کرتا ہے۔ نفاق میں آدمی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں تو اتنا عام ہو گیا کہ معروف ہو گیا ہے۔ اب ایسا کام کریں تو اسے کہتے ہیں ہوشیار ہے، سیانہ آدمی ہے، اور جسے یہ کچھ نہ آتا ہو اسے کہتے ہیں یار سادہ بندہ ہے۔ یہ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے کہ جس کو یہ دھندے نہ آتے ہوں، بات پلٹ نہ سکتا ہو، اسے ٹویسٹ نہ کر سکتا ہو، وعدہ توڑنے کا ہنر نہ جانتا ہو، ہاؤ ٹو سے نو یہ نہ جانتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے سادہ بندہ ہے۔ اور جسے یہ سارے کرتب آتے ہوں ہم کہتے ہیں بندہ سیانہ ہے، ٹیلنٹڈ ہے، اپنا رستہ بنا دے گا۔ اور یہ اب ہمارے معاشرے میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس سے دیندار لوگ بھی جو ہے وہ بچے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ ہماری ویلیوز ہیں کہ جو اب سب میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔
تو ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق پیدا کر دیا، الا یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے مطلب کیا لا الہ الا اللہ، دل میں ہوتا تھا کہ بھائی اور کچھ بھی نہیں، ایک فیکٹری اور لا، تو یہ اس لیے ملک بنایا تھا اور یہ ملیں بڑھانے کے لیے اور فیکٹری لگانے کے لیے بنایا تھا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کیا جانتے نہیں اللہ جو ان کے چھپی باتیں ہیں جو اپنے بیٹھکوں میں اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کرتے ہیں آپس میں، ان کو بھی جانتا ہے، اور جو باہر نکل کے اعلانیہ لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، کون کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کیا جو بیروب بھر رہا ہے، بھیس بدل رہا ہے، اور آپس میں بیٹھ کے کیا کیا جو ہے وہ ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، کس طرح کے نجوے ہو رہے ہیں، مشاورتیں ہو رہی ہیں، سب معلوم ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو تان کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان، جیسے حضرت ابوبکر اس موقع پہ لے آئے تھے، حضرت عمر آدھا لے آئے، تو ان لوگوں پر تان یہ کرنا کہ بھائی دیکھا دکھلاوا کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہم بڑے مجاہد ہیں، ہم بڑے انقلابی ہیں، تو ان پر اس طرح تان کرتے ہیں۔ اور والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ مفلوق الحال مسلمان جو نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کے، ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہی نہیں کوئی دیں۔ اب کسی بندے نے خاص طور پہ ایک صحابی بھی تھے حضرت ابو عقیل، انہوں نے ایک رات بھر جو ہے وہ مزدوری کی، اور جو انہیں مزدوری ملی وہ کھجوریں لا کے حضور کو دے دی۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ وہ جتنا ڈھیر لگا ہوا تھا ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر پر پھیلا دیا کہ ان کھجوروں کا اجر اس ڈھیر جتنا ہے، لیکن یہ کہ اس پہ منافقین کھلکھلا کے ہنس پڑے، انہوں نے کہا لو بھائی سلطنت روما سے ٹکر اور یہ کھجوروں کا جو ہے نذرانہ، اس دولت کے ساتھ سلطنت روما سے جنگ ہوگی۔ تو اگر کوئی کم دے اس کو بھی برا کہیں، زیادہ دے تو اس کو بھی کہیں، اس کو بھی عیب نکالیں۔ فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ، تو ان کا بھی ٹھٹھا کرتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لَهُمْ 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اسے یہ 70 مرتبہ نہ سمجھے کہ 71 مرتبہ کریں تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ جتنی مرتبہ مرضی کر لیں۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، حقیقت میں کفر کیا ہے، ظاہراً مسلمان ہیں، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہوں گے، بلکہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کے جو کفن کا کپڑا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے کرتے سے بنا ہے، تو وہ تو سارا کچھ مسلمانوں والا ان کے ساتھ ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے بیٹھنے والے جو اپنی پیٹھ پیچھے بیٹھے رہے، حضور چلے گئے وہ غزوہ تبوک میں، اور یہ عاشقان رسول جو ہے وہ پیچھے بیٹھے خوش رہے، خلاف رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول سے جدا ہو کر۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، نہ صرف ناپسند کیا بلکہ امر بالمنکر بھی کیا، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ آج مت نکلو، گرمی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ مہم اگر کوئی نومبر دسمبر میں ہوتی تو پھر بھی فیزیبل تھی، یہ مئی جون کی مہم، اتنا دور کا سفر، یہ تو ویسے ہی ہیٹ جو ہے وہ ہیٹ سٹروک سے ہی مر جائیں گے، تو اس لیے یہ تو کوئی کرنے کا کام نہیں۔ غرہ ہؤلاء دینہم، ان کا تو مت ماری ہوئی ہے، تو تم عقل سے کام لو۔ اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ اب گرمی سے مرو؟ تو یہ تو ان کا اپنا جنون ہے کہ یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو مت جاؤ گرمی میں۔ کل نار جہنم اشد حرا، اے نبی کہیے دوزخ کی آگ گرمی کی شدت کے اعتبار سے بہت سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ سوچیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اگر یہ اسے سوچیں تو پھر یہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، ان کی ہنسی اکارت چلی جائے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اور یہ بدلہ ہوگا جو وہ کمائیاں کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، جو چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہوگا۔
فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، تو اے نبی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے گروہ کے پاس واپس لے جائے، آپ جب مدینے واپس جائیں تو ان کا کوئی گروہ اگر آپ سے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اگر ان کا کوئی گروہ آپ سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کرے، ابھی نہیں گئے، آئندہ اگر وہ کہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، فَقُلْ، تو پھر کہہ دیجئے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اب ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ تم نہیں نکل سکتے، تم نکلنا، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب کبھی بھی میرے ساتھ شامل ہو کے دشمن کے خلاف تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنا پسند کیا، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اب یہ وہ جہاد ہے، یہ وہ سختیاں ہیں، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، جو اب سختی ہو رہی، اس سے پہلے یہ سختی نہیں ہوئی، اب وہ سختیاں ہو رہی ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی ان میں سے جو کبھی مر جائے کبھی بھی اس کے اوپر آپ نے دعا نہیں کرنی ہے، نماز جنازہ بھی اس کی نہیں پڑھتے تھے حضور، منع کر دیا اللہ نے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرے اس حال میں ہیں کہ وہ نافرمان تھے، اور کیا نافرمانی تھی، نمازیں تو پڑھتے تھے، اور ہم سے زیادہ اجر والی نمازیں پڑھتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، جس کی نماز کا ثواب بھی عام مسجد کی نمازوں سے کئی ہزار گنا بڑھ کر ہے، وہاں نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے، قرآن انہی کی زبان میں تھا، تو یہ تو سارے جن کو ہم نیکی کے کام سمجھ رہے ہیں وہ سارے وہ بھی کرتے تھے، تو یہ کیا فسق تھا ان کا فسق یہی تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتے تھے، محبت کے تقاضے پورے نہیں کر پائے، عشق میں ناکام ہو گئے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُم، باقی یہ جو اللہ نے انہیں دنیا میں مال اور اولاد دیا ہے اس سے آپ حیران نہ ہوں، یہ اللہ کی عنایات نہیں ہیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ کوئی خوشی نہیں ہوتی اس میں کہ اس نے کسی کو مال دے دیا تو اللہ اسے راضی بھی ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو اس مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، تکلیف دے، یہ اولاد ہی ان کے لیے سہانے روح بنے، انہیں اس اولاد کے ہاتھوں ہی تکلیفیں ملیں، وہ جو گھر انہوں نے بڑی محنت سے بنائے وہ بھی ہم نے دیکھے کہ اس میں بھی والدین کے لیے حکم آ جاتا ہے کہ آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے ہم نے علیحدہ گھر بنا دیا ہے، آپ وہاں ٹھہریں، آ کے ہمارے بچوں کو تنگ نہ کریں، یہ جو ہے ہم انہیں جس ماڈرن طریقے سے تربیت دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ذہن بٹ جاتا ہے، آپ ادھر نہ آیا کریں، ویسے بھی آپ کھانستے ہیں تو ڈسٹربنس ہوتی ہے، آپ ادھر ہی رہیں، اب کیا گزرتی ہوگی دل کے اوپر، اور پھر وہ کاروبار جو بڑی محنت سے خود لگایا ہو، کل اولاد ہی آ کے کہے کہ ابا جی آپ کو کاروبار کی سمجھ نہیں ہے، تقاضے بدل گئے ہیں، آپ ادھر نہ آیا کریں، گاہ خفا ہوتے ہیں، تو بلڈوزر چل گیا دل پہ یا نہیں چلا؟ تو اس اولاد ہی کے ذریعے سے ہم ان کو تگنی کا ناچ نچانا چاہتے ہیں، اور مال کے ذریعے سے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، تاکہ ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، ناشکرے ہوں، مال کی 19 کو 20 کرتے ہوئے، حساب کتاب کرتے ہوئے، چینی کم تولنی ہے کہ زیادہ دینی ہے، یہی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں حکم ہو کہ لاؤ ایمان اللہ پر، اور یہاں ایمان لانے کا مطلب ہے پورا یقین رکھو، کوئی شک و شبہ نہ کرو، اور رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، استاذنک طول منہم، ان میں آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو مقدرت والے ہیں، وسعت والے، وہ رخصت مانگتے ہیں، ان میں سے وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں معاف کیجئے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ دیکھیے گا ہم 1000 نفل اکٹھے پڑھیں گے لیکن آپ ہمیں ساتھ لے کے نہ جائیں، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، پیچھے تو عورتیں رہ گئی ہیں، مسلمان جو ایمان والے تھے وہ تو نکل گئے اللہ کی راہ میں، تو یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہنا پسند کیا ہے انہوں نے، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی بے عزتی انہوں نے اپنے لیے خود مول لے لی ہے، لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، لیکن جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ سچے ایمان والے ہیں، جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، یہ ہیں جن کا تزکیہ ہوا ہے، یہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، بامراد ہونے والے ہیں،
अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा, इनके लिए अल्लाह ने तैयार किए वो बागात जिनके दरमियान नहरें चलती हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब, और इसी तरह जो आराब हैं, बद्दू हैं, गंवार लोग, अनपढ़ लोग, उनमें से भी माजरतें करने वाले, बहाने बनाने वाले, उज़्र लंग तराशने वाले आए, ले यूज़न लहुम, ताकि उनको भी रुखसत दे दी जाए। वक़ादल्लज़ीन कज़बुल्लाह व रसूला, और बैठे रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था, यानी झूठ मूठ का ईमान लाए थे। सयूसी, या ये कि कभी वादा भी किया होगा कि हम भी आपके साथ निकलेंगे और कदम बढ़ाएं आप तो हम आपके साथ चलेंगे। सयुसीबुल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, उनमें से भी जो काफिर हैं उनको दर्दनाक अज़ाब पहुँच के रहेगा। लैसा अलज़ुअफ़ाए वला अलल मर्ज़ा वला अलल्लज़ीन ला यजदून मा युनफ़िकून हरजुन, कोई गुनाह नहीं है उन पर जो कमज़ोर लोग हैं, ज़ईफ़ हैं, और जो बीमार लोग हैं, मरीज़, और न उन लोगों पर कि जिनको जो कुछ नहीं पाते खर्च करने के लिए, ज़्यादा राह ही नहीं है उनके पास कि वो निकल सकते, उन पर कोई हरजुन, कोई गुनाह नहीं। इज़ा नसखू लिल्लाहि व रसूलिही, जब वो अल्लाह और उसके रसूल के खैर खा हैं, अल्लाह रसूल से वो वफादारी का रिश्ता निभाना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, इन मजबूरियों की वजह से वो नहीं साथ चल सके। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, ऐसे नेकोकारों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा आतौका लितहमिलहुम, न उन लोगों पर कोई इल्ज़ाम है कि जो आपके पास आए ये मुतालबा लेकर कि आप उनके लिए सवारी का बंदोबस्त करें, लितहमिलहुम, कि आप उन्हें उठाएं, उठाने का मतलब उनके लिए किसी सवारी का बंदोबस्त करें। कुलता, तो आपने कहा ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, कि मेरे पास तो वो शय मौजूद ही नहीं है जिस पर मैं तुम्हें उठा सकूं, यानी सवारी नहीं है। यहाँ तो एक दो तीन मुजाहिदों का जो है वो राशन, एक खजूर है 24 घंटे का राशन, और कई मुजाहिदीन के लिए एक सवारी है, तो मैं तो तुम्हारे लिए कोई सवारी नहीं पाता जिस पर मैं तुम्हें सवार कर सकूं। तो वल्लाह, अब वो मजबूरन वापस गए, दिल तो उनका हुजूर के साथ जाने का कर रहा है लेकिन इस मजबूरी की वजह से वो साथ नहीं जा सके, मुड़ के घरों को गए। वह आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम हज़नन, और हालत ये थी कि जो उन्हें हुज़न था, अफसोस था, जो दुख था, उसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू रवान थे, आंसू बह निकले उनकी आंखों से, और उस गम और अफसोस में कि वो अल्लाह यजदू मा युनफिकून, कि वो उनके पास कुछ भी नहीं है जिसे वो अल्लाह की राह में खर्च कर सकें, कोई जो है वो सवारी खरीद के वो भी साथ रवाना हो सके। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका व हुम अग़निया, इल्ज़ाम तो उन लोगों पर, पकड़ उनकी है कि जो लोग इजाज़तें तलब करते फिरते हैं जबकि वो मालदार हैं, खुशहाल हैं, उनके पास सारे जो है वो सामान हयात भी मौजूद है और सामान सफ़र भी मौजूद है। रज़ू बिअन यकूनु माल खवालिफ, इसके बावजूद वो राज़ी रहे पीछे बैठने वाली औरतों के साथ बैठना। व तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यअलमून, उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है तो वो अब समझते नहीं हैं। या तज़रून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम, ऐ मुसलमानों जब तुम लौट के उनके पास जाओगे तो तुम्हारे सामने भी माज़रतें पेश करेंगे। अब ये देखिए, ये एक माशरा है, उस माशरे में कट के रहना आसान नहीं है। अगर किसी का सोशल बाइकाट हो जाए, कोई उससे बातचीत ही ना करे, तो उसके लिए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाए। लिहाजा अब ये लोग हैं तो गिल्टी, इन्हें मालूम है कि जो लोग अपनी जानें हथेली पे लेके चले गए वो हमें किस नज़र से देखेंगे वापस आकर, लिहाजा सिर्फ हुजूर के सामने ही बहाने पेश नहीं करेंगे। या मुसलमानों तुम्हें भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे, या तज़रून इलैकुम, माजरतें पेश करेंगे तुम्हारे सामने, इज़ा रजातुम इलैहिम, जब तुम लौट के उनके पास जाओगे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मुसलमान सारे शहीद हो जाएं तो कहेंगे देखा ये थे ही पागल, हम जो है ना अपना काम हमने सीधा रखा। और मुसलमान जिंदा सलामत वापस आ जाएं तो उनके सामने जाके माजरत पेश करेंगे कि हम आपके साथ नहीं जा सके। ये होता है दोगली पॉलिसी, दो रुखापन और दो मुंह वाला होना। कुल ला तातज़िरू, ऐ नबी इनसे कहो कि बहाने मत बनाओ, माजरतें न करो। लन नो मिना लकुम, हम तुम्हारा एतबार नहीं करते, तुमने अपना जो है भरोसा वो ज़ाया कर खो दिया है, अब तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं हो सकता। कद नब्बान अल्लाहु मिन अखबारिकुम, हमें अल्लाह ने तुम्हारी खबरें दे दी हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे अमल को देखेंगे। सुम्मा तुरद्दूना इल्मिल गैब व शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस हस्ती की जनाब में जो छुपे और जाहिर का जानने वाला है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो वो तुम्हें जितलाएगा जो कुछ के तुम किया करते थे।
سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اے مسلمانوں جب تم لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، خدا کی قسمیں کھا کے کہیں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ وہ کہیں گے جی تساہل ہو گیا ہم سے، خدا کی قسم ہم تو بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ذرا غلطی ہو گئی، تاکہ تم ان سے جو ہے وہ اعراض کرو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، دفع کرو، اعراضی کرو ان سے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلید لوگ ہیں۔ دیکھیے یہی الفاظ مشرکوں کے لیے آئے تھے، انما المشرکون رجس، جو مشرک جو ہے وہ پلید ہیں، یہاں یہی الفاظ منافقین کے لیے آئے گئے، انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں، وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کی کمائیوں کا۔ یخلفون لکم لترضوا عنہم، مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں اس لیے کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاتے ہو، ان سے تعلق بنا بھی لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بار بار فاسق آ رہا ہے۔ فاسق کا معنی کیا ہوا؟ فاسق وہی جو محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، جان و مال کی بازیاں اللہ کے لیے نہیں کھیل سکا، وہ فاسق ہے۔ اور ایسے فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جو اقبال نے کہا مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بے شزاں خائی، چنا خود را نگہ داری بائیں بے نیازی ہاں، وجود شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی۔ تو یہ جو خون دوستاں سے جو شہادت درکار تھی وہ نہیں دے سکے، لہٰذا وہ محبت کے تقاضے نہیں نبھا سکے، اللہ کی نظر میں فاسق قرار پا گئے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو اعراب ہے نا بدو دیاتی، یہ کفر میں اور نفاق میں ان مدینے والوں سے بھی بڑھ کر ہیں، زیادہ سخت ہیں اپنے اس میں، رجڈ ہیں اپنے نفاق اور کفر میں۔ وہ اجدر، اور اسی لائق ہیں، اسی قابل ہیں۔ کیوں؟ اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ وعلی رسولہ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے جو حدود اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں۔ مسجد نبوی میں جو لوگ آتے ہیں پھر حضور سے بات سنتے ہیں، کوئی واعظ سنتے ہیں، کوئی تلقین ہوتی ہے، اس سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص جو دور رہتا ہے، کئی وقت گزر جاتے ہیں، اس کو سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ سختی کا پیدا ہونا اس کا زیادہ امکان ہے۔ اسی معنی میں کہا گیا تھا جو شخص 3 جمعے اکٹھے نہ پڑے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ نفاق پیدا ہو جائے گا۔ کیوں پیدا ہوگا؟ 3 جمعے تک جس کی تذکیر نہیں ہو سکی، جسے واعظ نہیں کیا جا سکا، جسے نصیحت نہیں کی جا سکی، تو اس کے دل کے سخت ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ آج والے جمعے تو نہیں تھے جو ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھا رہے ہیں تو اس میں اللہ یاد کروا رہے ہیں، تذکیر ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، واعظ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بدوؤں میں وہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ کیا مصیبت چٹی پڑی ہوئی اب دینی ہے، کیا کریں، حکم حاکم مرگ مفاجات تو دینا ہے یہ۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر گردش ایام کے منتظر ہیں کہ کوئی تم سر سے اترو کسی طرح۔ علیہم دائر، یعنی دعائیں مانگتے ہیں کہ کسی طرح یہ مصیبت سر سے ٹل جائے، یہ جو اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، برائی کا دائرہ ان پر ہے، گردش ایام ان کو لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہیں بدوؤں میں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کو جمع کرنے سے قرب نہیں ملتا ہے، قرب ملتا ہے اپنی قربانی دینے سے اور اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اللہ کے نزدیک ہونے کا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں اپنے مال کے خرچ کرنے کو۔ الا انہا قربۃ لہم، سن رکھو سارے لوگ سن لو، ان لوگوں کے لیے اللہ کی قربت ہے۔ کوئی چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو تو وہ قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ابو بکر نے سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا پھر جھاڑو پھیر کے آ جاؤ، قرب مل جائے گا۔ وہ جو حضرت عمر نے سکھایا آدھا مال لے آؤ، مل جائے گا قرب، اللہ کا نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہاں سے جان چھڑا کے اگر 10,000 نفل بھی پڑھو تو نہیں ملے گا، یہ تو پھر تمہیں شیطان نے نیکیوں کے راستے گمراہ کیا ہے۔
सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अनकरीब अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सबकत करने वाले पहलों में से जिन्होंने अव्वल हले में इस्लाम कबूल किया। अब इसमें अव्वल हले का मतलब जो ही सुना लपक के कबूल किया। ये असल में एक इंसान के एक उसकी जो भी पोटेंशियल है उसका इजहार हो रहा है। एक आदमी सुनता है, वो अपने काम में लगा रहता है, फिर सुनता है, कहीं कोई जज्बाती लम्हा आता है तो मुसलमान हो गया। एक आदमी ने जूं ही सुना, जैसे हजरत अबू बकर ने जूं ही सुना फौरन ही मान रहा है। ऐसे ही वो लोग जो मुहाजिरीन में से गए थे, जिन्होंने जो पहली दफ़ा हुजूर से मुलाकात हुई है फौरन ही मान रहा है। अगली दफ़ा जो 12 गए वो फौरन ही ना मान रहा है। उससे अगली दफ़ा 72 गए फौरन ही मान रहा है। तो ये सारे अस्साबकूनल अव्वलून हैं जो सबकत करने वाले हैं पहलन पहल। एक जो ही बात सामने आई, देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना गोया यही मेरे दिल में है, इस शान से जिन्होंने लपक कल कबूल किया। मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो महाजिर हूँ या अंसार हूँ, वल्लज़ीन तबाऊहुम बेइहसान, और वो लोग कि जिन्होंने पहलन पहल तो नहीं कबूल किया लेकिन उनकी पैरवी की खूबी के साथ पैरवी करने का हक अदा किया। ये ज़रा आप इस तरह देखें ना, जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे एक आदमी जो सबसे पहले घर से निकले सुबह, उसे रास्ता बनाना पड़ता है। अब वो जब रास्ता बना के चला गया तो पिछलों के लिए चलना बहुत आसान हो गया। तो वो लोग जो एक नया रास्ता है, अल्लाह के नबी एक नए रास्ते की तरफ बुला रहे हैं। अब उस नए रास्ते पे जो सबसे पहले चले वो अस्साबिकूनल अव्वलून हैं। और जब उन्होंने कोई रास्ता बना लिया, सिराते मुस्तकीम की कोई बुनियाद पड़ गई, किसी न किसी दर्जे में वो रास्ता पिट गया, अब उसके बाद जो है उनके पीछे जो चले, लेकिन चले खूबी के साथ, दाएं बाएं नहीं हुए। वल्लज़ीन तबाऊहुम बेइहसान, जिन्होंने उनकी पैरवी की पूरे खूबी के साथ। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया। व रदू अन्हु, और वो उससे राजी हो गए। व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल अन्हार, उनके लिए अल्लाह ने वो बागात तैयार किए हैं जिनके दरमियान नहरें रवां हैं। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा उनमें रहा करेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला इस कामयाबी में हमकनार करे, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। व मिम्मन खौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, अब ये बहुत ही अहम मजमून है जो यहाँ पे आ रहा है। व मिम्मन खौलकुम, ए मुसलमानों तुम्हारे माहौल में, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे करीब तरीन, मिनल आराब जो बद्दू रहते हैं, मुनाफिकून उनमें मुनाफिक हैं, ऐसे मुनाफिक हैं। और इसी तरह वह मिन अहलिल मदीना, शहर के अंदर भी कुछ मुनाफिकीन हैं। मरादू अल निफाक, वो निफाक में बड़े पक्के हैं, स्पेशलिस्ट मुनाफिकीन हैं। ला तालमुहुम, मैं नबी आप उन्हें नहीं जानते। मैंने क्यों कहा स्पेशलिस्ट मुनाफिक हैं? आगे जाके हम पढ़ेंगे सूरह मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें यह कहा गया, अल्लाह ने अपने नबी को बड़ी बसीरत दी थी कि नबी आप उन्हें पहचानते हो, उनके चेहरे से पहचानते हो, उनके लखनिल कौल, बात करने के ढब से पहचान लेते हो। वला तारिफन्नहुम फी लखनिल कौल, उनके बात करने के अंदाज से आप पहचान लेते हैं कि ये सच्चा बंदा है या झूठा बंदा है, खरा है या खोटा है। ये कोई और किस्म के मुनाफिक हैं जिनके बारे में कहा आप उन्हें नहीं पहचान सकते। तो इसको समझ लें, हमारे मुल्क में कोई जासूस आए, एक जासूस ऐसा हो सकता है बड़ी आसानी से पहचाना जाए। वो आते ही कोई ऐसी बात करे कि उसको रेडी वाला भी पकड़ ले, फौरन पता लग जाए भाई ये जासूस है। और कोई बड़ा पहुंचा हुआ जासूस हो, वो हो सकता है तरक्की करते करते कहीं वज़ीर-ए-आज़म आज तक पहुंच जाए, उसे कोई ना पहचान सके, क्योंकि ये बहुत ही मंजा हुआ जासूस है। तो ये मंजे हुए मुनाफिकीन हैं जो नहीं पहचाने जाते। ला तालमुहुम, नबी आप भी उन्हें नहीं पहचान सकते। तो आम आवाम उन्हें क्या समझेगी? वो तो यही समझेगी हमारे बड़े मुखलिस हैं, बड़े खैर खां हैं, बहुत ही नेक हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनका ज़ाहिरी रूप जो है वो इतना दिल रुबा होगा, पुरकशिश होगा, अट्रैक्टिव होगा, ऐसी मनमूनी सूरत होगी, पुरकशिश चेहरा होगा, आँखों में नूर होगा, देख के मालूम हो कि तकवा का कोई बहुत बड़ा जो है पहाड़ जो है वो जिंदा सलामत हमारे सामने आ गया है, और नूर का कोई शोला जवाला है कि जो हमारे आगे खड़ा है। लेकिन ये कि अंदर निफाक भरा हुआ है, दुश्मन है उस दीन के तसव्वुर के जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं। मजहबी तसव्वुर में देखें, अब अमर राहिब हुजूर के आने से पहले कितना पहुंचा हुआ बुजुर्ग था, न शादी की न घर गृहस्थी, इतना बड़ा आलिम, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तौरात सीखी और उसका एक डंका बजता था। वो बड़ा साहिब तसर्रुफ बुजुर्ग था, तावीज़ लिखे, बीमारियां ठीक की, शुफ की, बंदा जो हट्टा कट्टा हो गया, ये सारी उसके अंदर था।
یہی سب سے بڑا منافق بنا محمد رسول اللہ کے مقابلے میں. وہی کافر تھا، اب وہ خزرج قبیلے کا تھا، ایمان نہیں لایا. سب سے زیادہ ہٹ درم زندی حضور کے مقابلے میں بن کے وہ کھڑا ہوا. تو معلوم ہوا یہ نیکی کا ایک روپ ہے، بیروپ ہے، ظاہر ہے. نفاق کوئی اور ہے، وہ نیکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور نیکی کی آڑ میں ہو سکتا ہے. اور یہ جو نیکی کی آڑ میں نفاق ہوتا ہے نا، یہ پہچاننا بہت مشکل ہے. لا تعلمہم، اے نبی آپ بھی اسے نہیں پہچان سکتے. نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کے بارے میں مدینے میں مشہور تھا، بہت نیک ہے، بہت نیک ہے. ایک دفعہ حضور سے کہا گیا کہ انتہائی نیک آدمی کسی ذکر. حضور نے کہا میں نہیں جانتا یار اتنا نیک آدمی کون ہے. تو کہیں دور سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا یہ ہیں وہ صاحب. حضور نے فرمایا یہ دجال ہیں. اب وہ مسیح الدجال تو نہیں تھا نا جس نے دجل بھرا ہوا ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو نیک معلوم ہو رہے ہیں. تو یہ نیکی والا نفاق سب سے خطرناک نفاق ہے. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں عذاب دیں گے 2 بار. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں. وآخر سیئا، آخر میں غلط کام بھی کر گئے. یہ مخلص لوگ تھے، دل و جان سے اسلام کی قدر کرنے والے، حضور کے سچے جان نثار، لیکن سستی اور قائلی کی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکے. تو جب انہیں معلوم ہوا حضور واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے رسیوں سے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا. حضور ہی کھولیں گے تو کھلیں گے، وگرنہ یہیں مریں گے. تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی. عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عنایت فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. خذ من اموالهم صدقۃ، ان کے مالوں سے آپ صدقہ وصول کیجئے. وہ پہلو والوں سے منع کر دیا تھا کہ وہ چندے دیں تو اب ان سے نہیں لینے. فرمایا یہ جو بھی مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں وہ قبول کریں. تو طہرہم، ان مالوں کے ذریعے سے ان کی تطہیر کریں، انہیں پاک کریں. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں بہا، ان مالوں کے ذریعے سے. گویا تزکیے کا ذریعہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ آپ کو یہ سب چھپائیں گے. ہاں جو ان کی جیب خاص میں ڈالیں گے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ڈالے، وہ تو ہوگا. لیکن یہ کہ وہ اللہ کی راہ خرچ کر کے تزکیہ ہوتا ہے یہ کوئی نہیں بتائے گا. وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا کرنا ان کو تسکین دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب جاننے والا اور علم والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے ان کے صدقے وصول کرتا ہے، انہیں شرف قبولیت عطا کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو ان سے کہیے کہ عمل کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا. وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی دیکھیں گے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے غیب کے جاننے والے اور وَالشَّهَادَةِ، اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ اور بھی ہیں جو جن کا معاملہ انتظار میں ڈالا گیا ہے. یہ 3 لوگ تھے کہ جو نہیں جا سکے، مخلص بھی تھے، جھوٹ بھی نہیں بولا، لیکن اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا بھی نہیں، جھوٹے بہانے بھی نہیں بنائے. جب حضور نے پوچھا سچ سچ بتا دیا کہ ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، ہم بس اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ان کا معاملہ اللہ نے ابھی جو ہے وہ ڈیفر کر دیا ہے. ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا، کوئی سزا بھی نہیں. ایک سزا تو آ گئی، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ان کے سلام کا جواب بھی نہ دے. ان کے ساتھ تعلق منقطع. محمد الرسول اللہ بھی اسلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ان پر 40-50 دن یہ کیفیت رہی ہے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، ضد پر، حق درمی پر، دوسرے کے مقابلے پر، وکفرن، اور کفر پر. یہ سارے ترجمے میں نے اس لیے کیے ہیں کہ مسجد بناتے ہوئے خیال رہے کہ ان میں سے کوئی بیچ میں شامل نہ ہو، کسی کی زندہ مسجد نہ بن رہی ہو، کسی کی مخالفت میں مسجد نہ بن رہی ہو.
کسی کی انا کے مقابلے میں اپنی انا کی تسکین کے لیے مسجد نہ بن رہی ہو، نہیں تو اس کی ایک نسبت بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس مسجد سے قائم ہو جائے گی۔ تو جنہوں نے مسجد بنائی ضد پر، ہٹ درمی پر، انا کی تسکین کے لیے، دوسرے کی مخالفت پر، وکفرن اور کفر کی خاطر، وتفریقا بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور گھات فراہم کرنے کے لیے اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، وہی ابو عمر راہب، یہ وہ شخص تھا جس نے غزوہ احزاب کروایا تھا، سارے عرب کو حضور کے مقابلے میں چڑھا کے لایا تھا۔ اس میں ناکامی کے بعد یہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ جا کے اس نے غسان میں پناہ لی، پھر وہیں سے اس کی سلطنت روما کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بن گئے، وہ جیسے میمو گیٹ اسکینڈر والوں کے آج بھی بن جاتے ہیں، تو اس کے بھی بن گئے تھے اس وقت سلطنت روما کے ساتھ۔ اب اس نے اپنا نیٹ ورک بچھانے کی کوشش کی ہے، وہی ریمنڈ ڈیوس والا نیٹ ورک، جس کے لیے سہارا بنایا مسجد کو، ہوٹل نہیں، وہ F10 کے گھر نہیں، مسجد ایک بناؤ تاکہ اس مسجد میں مجھے آ کے تو اپنی مذہبی دکانداری چمکانے کا موقع بھی ملے گا، اور ساتھ ہی وہیں پہ لوگوں سے رابطے بھی ہوں گے، اور جو بھی تقریبی کام ہے پھر وہاں بیٹھ کر ہم کریں گے۔ ارصادل گھات فراہم کرنے کے لیے لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی لڑتا رہا، ولا یخلفن، اور یہ سب کر کے حلف کیا اٹھاتے ہیں، قسمیں کیا کہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، نہیں ہے ہمارے ارادہ مگر بہت ہی اعلیٰ، حسنہ جو ہے یہ احسن کی مؤنث ہے، احسن کہتے ہیں سب سے حسین، ہمارا بہت ہی اعلیٰ خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم 3 میل دور مسجد نبوی سے رہتے ہیں، پھر یہ مسجد قباء بھی ہم سے دور ہے، بارش ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، دھوپ شدید ہوتی ہے، ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے، اگر ہم اس محلے میں مسجد بنا لیں گے تو ہماری ساری نمازیں با جماعت ہوں گی، ہمیں بہت سارا ثواب ملے گا، تو ہمارا بہت نیک ارادہ ہے۔ پھر ہم یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں آ کے افتتاح وہ فرمائیں۔ اب نیت اور ارادہ کیا ہے، اور ظاہر میں اب یہ دیکھیے پکے منافق یہ ہوتے ہیں، جو اسپیشلسٹ منافق میں نے جو کہا تھا نا، منجے ہوئے منافق، کہ وہ حضور کے عشق میں معلوم ہوتے ہیں ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، حضور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے مسجد بنانے کا، آپ آئیں گے، افتتاح آپ فرمائیں گے، اور پھر اللہ برکت بھی دے گا اس کے اندر، تو آپ آ کے وہاں پہ، اور حضور نے وعدہ بھی کر لیا۔ پہلے تو خیر اللہ کی حکمت تھی، یہ غزوہ تبوک سے پہلے کی باتیں جو چل رہی تھیں، حضور نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، پھر جب یہ غزوہ تبوک کا مرحلہ آیا تو حضور نے کہا یہ مہم درپیش ہے، میں ادھر سے واپس آ کر پھر آپ کے ہاں آ کے جو افتتاح کر دوں گا، اور پھر یہ ہوا کہ جب واپس آئے تو اللہ نے یہ حکم بھیج دیا کہ اس مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ وہ جو ساتھ مسجد ہے جس کی ضد میں یہ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد قباء، وہاں جا کے آپ نماز پڑھا کریں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسموں پر نہ جاؤ، ان کی ظاہری نیکیوں کے دعووں پر نہ جاؤ، ان کی شکلیں دیکھ کر ان کے تقوی کو نہ ناپو، اور ان کی پگڑیوں سے ان کی جو ہے وہ تقوی کی روح نہ دیکھو، یہ جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی وہاں جا کے نماز نہ پڑھنا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو جس کی تاسیس ہوئی ہے، بنائی گئی ہے پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر، جہاں نیت صاف ہے، وہ اللہ اور رسول کے مخلص ہیں، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز پڑھا کریں۔ یہ ہمیشہ نہیں پڑھیں، مطلب ہفتے میں ایک آدھ دن یا کسی دن فجر کی نماز جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ فیہ رجال، وہاں پہ وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں۔ سب سے بڑی پاکیزگی یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، وہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کا جو ہے وہ غنا آ گیا ہے، وہ فقر قرآن کے جو ہے وہ حامل ہو گئے ہیں، تو وہ اس قابل ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ نماز پڑھیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے پاک بازوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہوں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من رضوان بلا من اللہ و رضوان، بلا جس کی بنیاد رکھی گئی ہو اللہ کے تقوی پر اور اس کی خوشنودی پر، خیرن، وہ مسجد بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف، یا وہ بہتر ہے کہ جس کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی ہو ایک کھائی کے کنارے پر، ہارن، جو گرنے والا ہو،
फनहारा बिही फी नारे जहन्नम, तो वो उसे लेके गिर गया और दोज़ख की आग में। वल्लाहु ला यादिल कौम ज़ालिमीन, ऐसे जालिमों की कौम को अल्लाह हिदायत नहीं देता। ला यज़ालु बुनियानुहुमुल लज़ी बनू रीबतन फी कुलूबिहिम, इसी तरह हमेशा उनके दिलों में जो शुबे की बुनियाद पड़ गई है वो रहेगी, वो अमारत कभी मुनहदिम नहीं होगी। इनके दिलों में निफाक रच बस गया है, वो निकलेगा नहीं। इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम, सवाए इसके कि आप इनके दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दें। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अब देखिए यहाँ पे एक दरमियान में दो आयतों में असल इस्लाम फिर पेश किया जा रहा है। वो क्या है? पहला एक कॉन्ट्रैक्ट है, मायदा है अल्लाह से। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनके जान और उनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। ईमान का मतलब है माल जान अल्लाह को बेच चुके, ये अब तुम्हारे नहीं है, अमानतन अब तुम्हारे पास है। बदले में जन्नत तुम खरीद चुके हो, ये तुम लगाओगे तो जन्नत मिलेगी। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, तो अब माल और जान लगाने की जब बारी आती है तो वो जंग करते हैं अल्लाह की राह में, अपने मालों के साथ, जानों के साथ। कत्ल होते भी हैं, कत्ल करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो कत्ल नहीं होते, वो खुद भी कत्ल होते हैं। वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान, इनसे अल्लाह का पक्का वादा है, सच्चा वादा है। तौरात में, इंजील में, कुरान में। मालूम हुआ दीन हमेशा से यही है, मुतालबा असलन है ये। व मन औफा बेअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अपने वादे का ईफा करने वाला कौन है? यानी ये न डरो कि तुम अल्लाह की राह में माल और जान लगा दोगे तो बदले में पता नहीं मिले कि ना मिले, शैतान वसवसा न डाले। अल्लाह से बढ़कर ईफा ऐद करने वाला कोई नहीं। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल लज़ी बायातुम बे, तो जो तुमने अल्लाह के साथ मुबायत की है, जो अल्लाह के साथ तुमने खरीदो फरोख्त की है, जो अल्लाह के साथ तुमने सौदागरी की है, ये बहुत कामयाब तिजारत है, इस पर खुशियां मनाओ। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अब जो लोग ये कर लेते हैं उनकी शख्सियत के औसाफ क्या हैं, उनके नुमायाँ खुसूसियात क्या हैं, सेलिएंट फीचर क्या हैं, ये पूरा दीन आ गया है इन चंद अल्फाज में, एक आयत के अंदर। अत्ताइबून, वो तौबा करने वाले हैं। तौबा हर वक्त करने की ज़रूरत क्यों है? ये जो अपना जिस्म जान अपने लिए भी इस्तेमाल किया, ये अमानत तो किसी और की थी ना, तो हर वक्त तौबा करने की ज़रूरत है। अल्लाह, ये जो मैंने अपने हक में इस्तेमाल किया है तेरी इजाज़त से किया, लेकिन फिर भी उस अहद के एतबार से तो कहतर बात है ना। तो हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं। अल आबिदून, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, अल्लाह के हुक्म बजा लाते हैं। अल हामिदून, फिर भी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। थोड़ा मिले ज़्यादा मिले अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अंदर कोई गिला शिकवा कमी, या जो ज़्यादा जिन लोगों का मिला होता है उनको देखकर कोई हसद उनके अंदर नहीं पैदा होता। जो मिला अल्लाह की तरफ से उस पर शुक्रगुजारी की रविश है उनके अंदर। अस्साइखून, बेरगबती है। दुनिया और माफिया उनकी निगाहों में कोई अहमियत नहीं रखती। मिल गया तो ठीक है, ना मिले कोई परवाह नहीं है। ये अपनी जो भी ख्वाहिशात दुनिया है उनको रोक कर रखना, लगाम देकर रखते हैं। अर्राकिऊन, आजिज़ी करने वाले हैं। अस्साजिदून, सजदा करने वाले हैं। अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करने वाले हैं। वन्नाहून अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाले हैं। ये दर्जे पहले जो बातें आई थी, अत्ताइबून, अल आबिदून, अल हामिदून, अस्साइखून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून, 6। इन 6 का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करना, अल्लाह के आगे झुकना, आजिज़ी करना, यह बंदे और रब का मामला हो गया। और अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, माशरे के अंदर नेकी की तरवीज करना और बुराई का कला कमा करना। और उससे अगला दर्जा क्या है? वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। अब ये जैसे फौज होती है ना, सरहदों की हुदूद की हिफाजत करती है, सरहदों की हिफाजत, तो जाने देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? अल्लाह की हुदूद के लिए भी देनी पड़े तो देते हैं। इसके लिए युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, जाने जाएं तो जाएं, अल्लाह की कोई हद पामाल न हो। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। ये उनकी जिंदगी का नक्शा है। ये मुत्तकी हैं, ये परहेजगार हैं, ये मुहसिनीन हैं, ये मुत्तबईन बेihसान हैं, और यही मुत्तबईन नबी हैं। यही वो हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वबश्शिरिल मोमिनीन, ऐसे ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। मा कान लिन नबी वल्लज़ीना आमनू
کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی ایمان والوں کے، نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مانگیں، استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، محبت کرنا دور کی بات ہے، دعا بھی نہیں کر سکتے۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ ان پر یہ حقیقت کھل چکی، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اب اس میں سوال اٹھے گا کہ حضرت ابراہیم نے جو کیا، ہم ہر دعا میں جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں نماز میں، یہ حضرت ابراہیمی کی دعا تھی، تو اس کی وجہ بتا دی کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا وہ نہیں تھا الا ام موعدۃ، مگر وہ ایک وعدہ تھا، وعدہا ایاہ، جو حضرت ابراہیم نے ان سے کر لیا تھا۔ جب والد نے کہا تھا کہ فاہجر، یہاں سے نکل جا، تو جب انہیں نکال دیا تھا تو اس وقت نکلتے وقت انہوں نے کہا تھا سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، اس وعدے کے تحت انہوں نے یہ کیا۔ فلما تبین لہ، اور جب حضرت ابراہیم پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ جو ان کے والد ہیں انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو حضرت ابراہیم نے ان سے اظہار لا تعلقی کر لیا، بیزاری اختیار کر لی، دوری ہو گئے ان سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم نہایت نرم دل اور تحمل والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہو۔ کوئی آدمی ذاتی حیثیت میں، کوئی خاندان یا کوئی قوم جس کو اللہ نے ہدایت پر فائز کیا ہو، اسے اللہ نہیں گمراہ کرتا۔ اگر وہ ہدایت سے منہ موڑتی ہے، اللہ نے نہیں اسے گمراہ کیا ہوتا، لیکن یہ کہ حتیٰ یبین لہم، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر واضح کرتا ہے پہلے ما یتقون، انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ اگر ان میں دنیا کی محبت آ جائے اس کے باوجود کہ اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، اگر ان کو قرآن کی سمجھ ہو اس کے باوجود وہ طالب دنیا بن جائیں، پھر حقدار بنتے ہیں اس رستے سے گمراہ ہونے کے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن انصار اور مجاہدین نے، مہاجرین نے مشکل گھڑی میں رسول کی اتباع کی ہے، غزوہ تبوک میں ان کا ساتھ نبھایا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو جائیں۔ ثم تاب علیہم، لیکن اللہ نے ان پر مہربانی کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین آدمی جن کا معاملہ پس پش ڈال دیا گیا تھا، جن کی توبہ کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی تمام تر وسعت کے باوجود۔ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے سیرت کا، یہ ذرا آپ کبھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو بھی پڑھے گا اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جائیں گے۔ ان تین آدمیوں پر وہ 50 دن کیسے بیتے کہ جب ان کا معاملہ مؤخر رہا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں۔ وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ گئے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی کی جناب میں۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، تب اللہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔